Assalamu alaikum. Welcome to yet another episode of BLS Discuss. Today we have with us the great Mian Ali Haider, one of the best names, one of the most renowned names in criminal law litigation and criminal law cases in Pakistan, and especially in Lahore. You're also one of the trainers of UNODC and also one of the trainers of Punjab prosecution. Thank you so much for your time here today. Thank you. How are you doing? Perfectly fine. So the topic that we need to discuss today is not coming from the organizers of this interview, is actually coming from the voice of the public, coming from the voice of the average man. आम आदमी को ये समझना है कि हमारा judicial system criminal law के cases में, especially the high profile cases जो आजकल prevalent हैं, जिनके बारे में बहुत सारी गुफ्तगू की जाती है online and offline, इन cases में एक डिले ऐसा आ रहा है जो कि एवरेज मैन को उसकी परसेप्शन ये बनाता है कि शायद हमारे जुडिशल सिस्टम में, हमारी प्रोसिक्यूशन में शायद प्रोसीजरल गैप्स हैं, शायद इंटेंशन की कुछ मैल प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से ये केसेस, ऑब्वियस केसेस इतने डिले हो जाते हैं. और इसीलिए हमने इस आज के टॉपिक को ऑफिशियली, इसका टाइटल भी यही रखा है कि इज इट अ ब्रोकन सिस्टम और ड्यू प्रोसेस, व्हाई डू ऑब्वियस क्रिमिनल केसेस टेक सो लॉन्ग टू क्लोज व्हेन दे आर अपैरेंटली क्रिस्टल क्लियर. सो विदाउट फर्दर अड्यू वी वुड लाइक टू स्टार्ट आवर डिस्कशन. सो लेट्स स्टार्ट बिफोर वी गो इनटू डिटेल्ड डिस्कशन. लेट्स जनरली आइडेंटिफाई हाउ डू यू थिंक how fair is this assessment of the criminal and the judicial system and the prosecution system कि इसके अंदर कुछ technical flaws हैं जिसकी वजह से ये delay आ रहे हैं? Can we completely associate it to this fact? Yeah, this is partially true, or it has no truth at all? Adil, the thing is this, the most important thing which I would like to discuss first is the criminal administration of justice, because there are certain stakeholders to the criminal administration of justice which is very important to understand. Then your audience will be in a position to understand how this basically your criminal legal system really works it out. Not in Pakistan but across the world, there are certain stakeholders to criminal legal system. Your prosecution, defense, which means the representative of the accused, public at large, and state. So broadly, these are the four main stakeholders of any criminal administration of justice. So with these four stakeholders, every single person representing either prosecution or defense or state or public at large, because in Pakistan, every crime is considered to be as if it is committed against the public at large. That's why the state had the responsibility to prosecute those offences. Everyone has its own role while playing its role in any criminal cases. Prosecution has to perform its role, defense counsel has to perform his role, the judges, the public at large, so these are the stakeholders. Now, I would not say, or I would not agree to this term that there are technical flaws or technical disabilities in our legal system. But yes, there are some practices on part of each and every stakeholder, be that it's a prosecution, it's judges or the defense counsel, certain customary practice, certain unwritten practices which we practice in every single role that play some role in lingering on the very speedy process which has already been provided in criminal procedure code. So if you look at our scheme of trials, we have magisterial trials and we have sessions trial, because in criminal procedure code you have classified the offences that these are the offences which are triable by the magisterial code and these are the offences which are triable by the court of sessions. So broadly, if you look at both of these trials, if I include the constitutional forum as well, then we have 4-tier legal system. First, you contest a trial before a magistrate. Either you convicted or acquitted. You have the remedy to file an appeal before the court of sessions. Whether that appeal is accepted or denied, you have the remedy to file a constitutional petition before the High Court. And then after that, you have again a remedy to file a petition before the Supreme Court of Pakistan. Correspondingly, if you talk about the sessions trial, you have Sessions Court, you have High Court, then you have the Supreme Court of Pakistan. So this 4 and 3-tier legal system is basically is a thing which to some extent plays its role in lingering on this process. And secondly,
In our procedure, and it's not in Pakistan, it is in India, it is in Bangladesh, it is in Sri Lanka, it's in UK, and it's in America. Every interlocutory order, whether you are happy with it or you are not happy with it, either of the party is going to file a revision or appeal before the appellate court. So by the time you file a revision and appeal against the interlocutory order to the appellate court, the trial is pending, it's not proceeding. So these are the things, these are the procedural things which are playing its role for the lingering on this process. So I would say that these are the processes which needs to be, cut it down. There must be, I believe that there should only be two-tier legal system. One actual trial court and one the appellate court. And constitutional remedies altogether a different thing. So if you cut down these different tiers, you will be in a position to have a very viable, effective, potent legal system when it comes to a criminal trial. But having said that, I would not go against the prosecutors that they play some role in lingering on the process because they have check and balance from their department as well. But being a defense counsel, I must confess that we sometimes, not all the time, and not every lawyer, we sometimes place our role in lingering on the process, because I know for a fact, if I go on with the trial with this judge, I might get not what I want in my trial. So I will try that this process be, lingered on, pressure is released, and then I'll be in a position to have a favorable decision, not by joining hands and gloves with the judge, but with delaying the process. But one should realize that in all of these practices or all of these, things, the public at large do suffer, and that's why people do talk about that this legal system is not viable. It favors the accused. The process is so lengthy and so long that you really, get frustrated in this process. But having said that, it's not in Pakistan. It's everywhere. And I must tell you, I just learned one thing from Barrister Salman Safdar Saab. He said that in Pakistan, it is the most cheapest way to get justice in comparison to the other worlds. If you look at the litigation in America, in England, even in the Asian countries, it's very expensive. If you put a comparative analysis with the Pakistan, it's not like that. We, the lawyers, are very cheap in Pakistan. But again, I would say, quote one of the things, there is nothing expensive than a cheap lawyer. So one should be, very professional and charging as per its own capabilities. That's what I would say. Fantastic. But that does bring a leading question to mind that हम ये भी समझते हैं कि जब हम कानून की या अपने आइन की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये आम आदमी की समझ में आना चाहिए. कानून इंट्रिंसिकली ये रिक्वायर करता है कि ये आम आदमी के लिए अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. सो डू यू थिंक देयर इज़ अ गैप कि जहाँ पे इन प्रोसीजर्स को भी आम आदमी के लिए समझ में लाने के लिए कुछ काम करना चाहिए? वेल, आप उसके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं कि डिस्कशन जनरेट करके. बट लीगल प्रैक्टिस बहुत टेक्निकल और बहुत स्किलफुल चीज़ है. ये हर किसी का खासा नहीं है. अब आई मस्ट, जिनसे हमने सीखा मेरे वालिद साहब से, और जिन जजेस को देख के हम इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, जिन लॉयर्स को देख के हम इमिटेट करने की कोशिश करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, हर काला कोट पहनने वाला भी वकील नहीं होता. यस, वो काला कोट पहनने वाला पर से वकील हो सकता है, बट हम लोग जो हमारे उस्ताद थे वो बताते थे कि एक्चुअल कोर्ट रूम में जाके अपनी स्किल को परफॉर्म करना, ये वकालत का नाम है. दफ्तर के अंदर बैठ के वकालत नहीं होती. और एक बहुत फेमस यूएस प्रोसिक्यूटर था आइवरी यंग, उसकी 10 कमांडमेंट्स, जैसे हज़रत मूसा की कमांडमेंट्स थी तो उसकी भी 10 कमांडमेंट्स में एक कमांडमेंट ये थी कि एज अ लॉयर यू आर देयर टू डू व्हाट द क्लाइंट कैन नॉट डू फॉर हिमसेल्फ, एंड इट्स अ हार्ड रियलिटी. Public should know their fundamental rights, their constitutional rights, and the limitations exactly. But when it comes to trial, it's a very technical area, और ये बहुत मुश्किल एरिया है. इसका पब्लिक को समझने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा क्योंकि they cannot help themselves. They need a lawyer to represent in a court of law. So for that reason, जितना उनके constitutional rights हैं, because आपका criminal administration of justice is the byproduct of your constitution. सो उनको फंडामेंटल राइट्स का पता होना बिल्कुल काफ़ी है. बाकी काम हम लोगों पे छोड़ दें. एज अ लॉयर वी आर देयर टू रिप्रेजेंट देम विद फुल फोर्स एंड विद फुल ऑनेस्टी. रिसेंटली हमारे पास कुछ हाई प्रोफाइल केसेस सरफेस हुए हैं पाकिस्तान के अंदर ही, और
یہ جنرل فرسٹریشن کو آگمنٹ کرنے میں انہوں نے بہت رول پلے کیا ہے ان دا کامن مین کہ یہ کیا بروکن جوڈیشل سسٹم ہے. I would like to talk about the Noor Muqaddam case and I hope you can reciprocate in that as well. ایک جنرل پرسیپشن ہے, not going into actual absolute facts from my end, you can venture into those, but جنرل پرسیپشن یہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ ایک شخص ہے جس کو موقع واردات سے پکڑا گیا, ایک شخص ہے جو کسی حد تک اس بات کو کنفیس بھی کر چکا ہے کہ میں نے وہ کرائم کو کمٹ کیا ہے, اور اس شخص کے اوپر ہر طرح کی پوائنٹنگ ایویڈنسز اس کی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں. سو وٹ از دا ڈیلے دین فرام ڈیفینس کاؤنسلز پوائنٹ آف ویو؟ آپ ہمیں بتائیے کہ کون سا یہ ایک لا کی پروویژن کو ایکسرسائز کیا جا رہا ہے, یا یہ ایڈوکیسی اسکلز آف دا ڈیفینس کاؤنسل آر ایٹ پلے کہ جس کی وجہ سے یہ ڈیسیجن اتنا پینڈنگ ہو گیا ہے, یا دس از دا ڈیو پروسیس, دیر آر لوپ ہولز وچ نیڈ ٹو بی کورڈ بفور اے ججمنٹ کین بی پریزنٹڈ. ہاؤ ڈو وی ٹاک اباؤٹ, لیٹس اسٹارٹ ود دا نور مقدم کیس ان پرٹیکولر. اچھا عدیل, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی اس کامنٹ کو دینے سے پہلے جسٹ ٹیل می ون تھنگ, نو میٹر ہاؤ سنفل یو آر, would you be given an opportunity to explain yourself before Allah Ta'ala at the day of judgment, at the day of, that's our belief, that's what the lawyers are for. They give an opportunity, they provide an opportunity to accused to present his case before a court of law. And again, Scalia, the greatest mind of our time, he said hard cases makes the bad law. Why we are talking about Noor Muqaddam case? Why we are talking about some highlighted cases on this? There are so many other cases. There are so many other brutal, dangerous crime do occur in the court of law, in public at large, اور وہ عدالتوں میں cases ہوتے ہیں. Why we are not talking about that? The thing is that کہ جب آپ کے hard cases ہوتے ہیں, اور یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے کہ آپ ججمنٹس کو اٹھا کے دیکھیں, جس پیمانے کے اوپر, جس شہادتی ایکویلیبریم کے اوپر ان ہائی لائٹڈ کیسز کو گیج کیا جاتا ہے, وہ کبھی بھی ایز اے پریسیڈنٹ ریفر نہیں کیے جاتے, بیکاز ون وے اور دی ادر تھنگس آر کمپرومائزڈ. Not compromised in a sense that the judges are compromised or the legal teams are compromised, the principles are compromised. Noor Muqaddam case, I will not go into the nitty-gritty of the case or the merits or demerits, but I as a lawyer believe that he has the opportunity and he shall have the opportunity to represent or present his case, whatever the case is. You agree or disagree. Secondly, as a lawyer, I tell you one thing, جو کہ آپ کی پبلک, اور اس لیے میں تھوڑا سا bilingual بھی ہو رہا ہوں, کہ آپ کی پبلک کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کی آڈینس کو پتہ ہونا چاہیے. Remember one thing, confession before police is inadmissible. I don't say it, the law of the land says. Why? Because ایک جج کے پاس, ایک عام آدمی کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے اس کی اس وقت مینٹل سٹیٹ کو گیج کرنے کا کہ اس نے وہ کنفیشن ان آل آنیسٹی دی ہے, ایمانداری سے دی ہے, یا کسی ڈیوریس میں دی ہے, کسی پریشر میں دی ہے, کسی تھریٹ میں دی ہے. اینڈ وی آل نو اٹ فار اے فیکٹ کہ when you are before the police and the police custody, you are not free of your mind, you have no independent mind to say something. So whatever is said, whatever is confessed per se, کہ جی اس نے confession کی ہے, it's inadmissible in law. Secondly, even if it's a confession before a magistrate, okay, that too needs to be again reasserted in a court of law. That's the law of the land. I don't say it. The lawyers of whatever that accuser, they don't say, the law of the land says it. The confession is only admissible if it is made before a trial judge. That's a judicial confession. But again, in that circumstances, the law of the Supreme Court says that کہ even اگر آپ نے judicial confession بھی کی ہے جج کے سامنے, تب بھی آپ نے ایویڈنس کو ریکارڈ کرنا ہے, سول کنفیشن پہ آپ نے سزا نہیں دے دینی, کیونکہ جج کے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے جو کنفیشن کو گیج کر سکے یہ ایمانداری سے ہوئی ہے, آنیسٹی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے اس کو کوئی تھریٹ ملا ہو سکتا ہے اس کو کچھ پریشرائز کیا ہو, بٹ اگین پاکستان کے اندر پروسیکیوشن چاہے وہ اسٹیٹ کر رہی ہو تو لازمی بات ہے اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ پارٹیز اپنے پرائیویٹ کاؤنسلز بھی انگیج کرتے ہیں. ناؤ یو لک ایٹ ون تھنگ, ان ایوری کرمنل کیس آپ کے پاس پروسیکیوشن کے پاس جو ایگریوڈ ہے اس کے پاس پولیس اسٹیٹ ایجنسی ہے, اس کے پاس گورنمنٹ کا اپوائنٹ کیا ہوا پروسیکیوٹر ہے,
اس کے پاس پرائیویٹ کاؤنسل ہے, اور یہ تینوں چاروں لوگوں کی ٹیم مل کے اپنا کیس ایک پٹ فورتھ کرتے ہیں نا کورٹ آف لا, اور اس کے اندر آئی ڈونٹ بلیو دیٹ کہ لائرز ڈو گیمکری, بٹ جو لا کے اندر ریمیڈیز اویلیبل ہیں اس کو ایک چاہے کمپلیننٹ ہو چاہے ایکیوز ہو, اس کو وہ پورا اختیار ہے کہ ان ریمیڈیز کو ایگزاسٹ کیا جائے. اب آپ کی آڈینس یا بہت ساری جنرل پرسیپشن یہ کہ اگر کنفیشن دے دیے تو پھائل آؤ. اٹس ناٹ لائک دیٹ ان پاکستان. پاکستان کے اندر لا یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹرائل کورٹ سے سزا بھی ہو گئی ہے, دیٹ از سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن بائی دا ہائی کورٹ. اگر وہاں سے آپ کی ڈیتھ پینلٹی کنفرم بھی ہو گئی ہے, دیٹ از اگین یو ہیو دی ریمیڈی ٹو فائل اے CPLA بفور دا سپریم کورٹ آف پاکستان, اینڈ دین یو ہیو دا ریمیڈی ٹو فائل اے مرسی پٹیشن بفور دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. سو ان سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد یو کین کال سم ون کہ جی ہاں یہ کنوکٹڈ ہے. فار سیک آف آرگومنٹ آئی گاٹ کنوکٹڈ بفور فرام اے ٹرائل کورٹ, دیر آر مینی چانسز کہ مجھے اپیلٹ کورٹ سے ایکوٹ کر دیا جائے, میری ڈیتھ سینٹینس کو لائف میں کنورٹ کر دیا جائے, سپریم کورٹ میں جا کے مجھے بری کر دیا جائے. اور ہماری سپریم کورٹ سو موٹو کیس 3 آف 2017 کے اندر بڑا کلیئرلی کہتی ہے کہ once acquitted that will be assumed that as if he has never committed that offense. اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر ہے سر. سو اس وجہ سے جو آپ نے نور مقدم والے کیس کی بات کی, یس ڈیو پروسیس ہونا چاہیے, چاہے پروسیکیوشن ہو چاہے وہ ملزم کیوں نہ ہو. I am not the advocate of that argument. I am not the advocate of that kind کہ جو یہ کہتا ہے کہ لگا دو, فائل لگا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. نو, ڈیو پروسیس ملنا چاہیے. اور آرٹیکل 10 آپ کا کانسٹیٹیوشن کا بہت کلیئر ہے. آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن کا فیئر ٹرائل کی اپرچونٹی ملنی چاہیے, چاہے وہ پروسیکیوشن ہو چاہے وہ ڈیفینس ہو. اس کے بعد ہی جو کنوکشن ملتی ہے دیٹ ول بی کالڈ ایز اے پیور اینڈ جسٹیفائڈ کنوکشن. لیکن اس سے پہلے ہر بندے کے پاس اختیار ہے کہ وہ انسینٹی کی پلی لے, وہ اپنا کوئی ڈیفینس, کوئی بھی اپنا ڈیفینس لے وہ, اور وہ اس ٹرائل کو چلائے. بٹ اگین جو آپ نے کنفیشن کی بات کی, اٹس ناٹ ایڈمیسیبل ان لا. گریٹ. اور جنرلی ایک تھوڑا سا سینسٹیو اسپیکٹ بھی میں تھوڑا چھیڑنا چاہوں گا اس میں کہ کئی دفعہ the method of convicting a murder, let's talk about murder as a particular crime. So the method of how the murder was convicted sometimes dictates کہ یہ کیس کتنا ہائی پروفائل بن جائے گا اور کتنا پبلک کی نظروں میں آئے گا. The brutality and the gruesomeness of this particular case hit the sentiments of the general public. Murders بہت سارے رپورٹ کیے جاتے ہیں where someone is shot from a distance. That does not change the nature of the murder, the seriousness of the crime. But جب یہ انٹینسٹی اور گروسمنس ایک کیس اور ایک کے اندر انوالو ہوتی ہے تو تب پبلک سینٹیمنٹ ایک بہت زیادہ ہائی لیول کا ہوتا ہے. تو ہمیں تو ایک تو یہ کلیئرٹی بھی اسٹیبلش کرنی ہے کہ کیا دی انٹینسٹی آف وچ بائی وچ دا کرائم واز کمیٹڈ, کیا وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ کسی پروسیس میں کسی اسپیڈ کو آلٹر کیا جا سکے بیکاز آف دی اماؤنٹ آف آپ کے لیے the motive behind it was so strong, yeah, the method used to commit that crime was so strong. Javed Iqbal case comes to mind where he was a serial killer of multiple hundreds of children. تو پبلک سینٹیمنٹ اس وقت سوشل میڈیا نہ ہونے کے باوجود بھی اتنا اسٹرانگ تھا where people were emotionally calling out for him to be cut into 100 pieces just to symbolize the gruesomeness of the attack. تو کیا یہ انٹینسٹی بھی میٹر کر رہی ہوتی ہے in the eye of the court? Let me phrase your answer in such a way. دیکھیں, I know what you're saying کہ جی جو آپ کا manner and mood of killing ہے اس کی بیسس کے اوپر آپ کا کوئی بھی کرائم زیادہ سینسٹائز ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو a normal crime. But the thing as a lawyer is, does our law validate کہ جی آپ اس طریقے سے قتل کریں گے تو سزا 3 آپ کو سزائے موت ہوگی, اگر آپ اس طریقے سے نہیں کریں گے تو اس طرح ہوگا, یا اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کو 200-300 دفعہ سزا دے دی جائے گی. No, not at all. ہمارے لاء میں اس طرح نہیں ہے. And my father was the district and session judge of Lahore when this case was being tried by one of the additional session judges.
اور جو سزائیں دی گئی تھیں اس کے اندر 200 سال 300 سال. ہمارے لاء میں ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے, ایسی کوئی پاور موجود نہیں ہے کسی جج کے پاس. وہ صرف وہی سزا دے سکتا ہے جو لاء میں پرووائڈڈ, اور وہ لاء میں جو ایک قتل کی سزا ہے وہ ہے سزائے موت 302B کے اندر, یا لائف امپریزنمنٹ یا 25 سال سزا ہوگی. اب آپ نے یہ جو بات کی کہ جو مینر اینڈ موڈ آف کمیشن آف کرائم ہے, یس دیٹ ڈز ٹیک اے ٹول آن اینی پرسن, وی آر ہیومنس, ہم لوگوں کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. ججز آر آلسو بلانگ ٹو دس سوسائٹی اور ان کو یہ چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں. بٹ یہیں تو پھر ایک رول آ جاتا ہے قاضی کا, کہ قاضی اس وقت بغیر اس امپریشن سے جو سوشل میڈیا نے کریٹ کیا ہے, جو ایک ہائپ نے کریٹ کیا ہے, اس نے فیصلہ وہی کرنا ہے جو آپ کے پاس پیپرز پریزنٹ کیے گئے ہیں. ہمارے پاس آئی مسٹ کوٹ جسٹس منظور ملک, آنریبل جج آف دا سپریم, فارمر جج آف دا سپریم کورٹ, وہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ یہاں پہ پیپر جسٹس کرتے ہیں. دیٹس ایگزیکٹلی واٹ اٹ از, کہ ایک جج کے پاس کسی بھی مقدمے کو گیج کرنے کا جو میکنزم اویلیبل ہے وہ پیپرز ہیں. پیپرز نے جو بولنا ہے ان کی بیسس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے. اب یس آئی ڈونٹ مائنڈ اگر آپ نے ٹکڑوں والی سزا رکھنی ہے یا آپ نے پبلک ہینگنگ والی سزا رکھنی. پہلی بات, پبلک ہینگنگ کے اوپر سپریم کورٹ آپ کی ججمنٹ دے چکی بھی ہے, دیٹ از ناٹ الاؤڈ انٹل اینڈ انلیس کوئی لیجسلیچر کوشش بھی کرے. اس کیس میں بھی انہوں نے کوشش کی تھی, دیٹس اے رپورٹڈ ججمنٹ, تو اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اٹس ناٹ الاؤڈ, ریلیجسلی پاسبل نہیں ہے. سو اس وجہ سے وہ تو ہو نہیں سکتی. اگر لاء میں آپ نے اور سخت سے سخت سزائیں رکھنی ہے, لیجسلیچر آپ کی کمپیٹنٹ ہے, وہ رکھ لے, کیوں نہیں رکھتی وہ. اگین کیونکہ ہمارے ہاں اس پورے کے پورے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے اندر سم ٹائمز, ناٹ آل دا ٹائم, سم ٹائمز کچھ بے گناہ لوگوں کو بھی انوالو کر لیا جاتا ہے. سب سے بڑی ایگزامپل آپ کے پاس بھٹو صاحب کا بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ ہی واز اے وکٹم ٹو اے ویری ہارش بروٹیلٹی آن دا پارٹ آف دا پروسیکیوشن اینڈ وی ہیڈ ٹو لاسٹ آور پرائم منسٹر. سو اس وجہ سے جو تمام معاملات ہیں اس کو قانون اور آئین کے اندر رکھ کے ہی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے اور آپریٹ کرنا پڑتا ہے. لا آف دا لینڈ جو آپ کے سامنے ہے اس کے اندر آپ نے سزا اسی اوفینس کی دینی ہے جو اوفینس کمٹ ہوا. یس اگر آپ نے قتل کیا اور قتل کے ساتھ کچھ انجریز بھی باڈی کے اوپر آئی ہیں تو آپ کے پاس پاکستان پینل کوڈ کا چیپٹر 16 ہے, وہ ہرٹ کے اوفینسز بھی, اس کی بھی علیحدہ سے سزائیں ہو سکتی ہیں. بٹ اگین پھر پبلک آپ کو پرابلم ہو جائے گی. ہمارے ہاں سزائیں کنکرنٹلی چلتی ہیں. اگر کسی کو عمر قید ہوئی ہے, کسی اوفینس میں 4 سال ہوئی ہے, کسی اوفینس میں 6 سال ہوئی ہے, تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو 20 سال ٹوٹل سا, وہ سب نے اکٹھے چلنا ہے. جب وہ اپنی لائف امپریزنمنٹ کے 10 سال گزارا ہے تو اس کا مطلب ہے 4 سال اس نے ہرٹ کے بھی گزار لیے, 6 سال اس نے دوسرے اوفینس کے بھی گزار لیے. سو کنکرنٹلی ہماری سزائیں چل رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو بہت سارے لوگوں کا بھی ریسنٹلی آئی ایکسپیکٹ کہ آپ وہ سوال پوچھیں گے کہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جی یہ کیا کیلکولیشن ہے کہ جی اتنی جلدی بندہ کیسے باہر آ گیا. Why would we let you go without that question? Yes, absolutely. But I would like to lead to that question though. Talking about the intensity and the mannerism of the crime, اس کو تھوڑا سا follow up کرنا میں چاہتا ہوں. Quoting another case which recently surfaced and which was very sensitive to the general public was the Usman Mirza case. We hear all sorts of harassment cases when people are now brave enough to report harassment cases in workplaces, at home, and in public, in general public, in different scenarios and situations. لیکن جنرل پرسیپشن یہ ڈیولپ ہوا ان ویڈیو ایویڈنسز کو دیکھنے کے بعد جن کو جو میڈیا پہ فلوٹ ہوئیں کہ دس از دا ایپیٹوم, دی ایبسولوٹ پیک آف ہراسمنٹ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی پروسیکیوشن, اس کا کوئی فالو اپ جنرل پبلک کے پاس نہیں ہے. اور ویسے کیسز, ویسی پرسنالٹیز جو بعد میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بوسٹ بھی کر سکتی ہیں کہ وی آر to an extent invincibles and there is no law which is greater than us as individuals. تو ایسے لوگوں کی پروسیکیوشن کیا کسی ایکسٹراڈنری روٹ سے نہیں کی جا سکتی which are making a mockery of the entire judicial system while at it, while doing the crime themselves? اینڈ سیکنڈلی جو سینٹیمنٹ پھر یہاں سے کیٹر ہوتا ہے, کیا اس سینٹیمنٹ کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری جوڈیشل سسٹم کی کسی ایسپیکٹ یا کسی اسٹون پر بھی پڑتی ہے؟ وچ آئی ول لیڈ دس کوشچن ان ٹو دا کوشچن آف میڈیا ٹرائلس کہ وہ کیسے افیکٹ کرتے ہیں ڈفرنٹ کیسز کو, ایون دا کیسز دیٹ وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ لائک نور مقدم کیس. تو اس میں
کیا عثمان مرزا اور نور مقدم دونوں کیسز میں ڈیو پروسیس ہی فالو ہو رہا ہے لیکن وہاں پر ایک میڈیا ٹرائل چل رہا ہے اور یہ میڈیا کے لیے ایک آبسولیٹ ہو چکا ہے, اس لیے پرسیپشنز ڈفرینٹ اسٹیبلش ہو رہی ہیں, یا کیسز کی نیچرز ہی ایسی ہیں کہ جن میں ایک ڈفرینٹ ڈیو پروسیس انکارپوریٹ کرنا پڑے گا فار بوتھ دا کیسز انڈیویجولی؟ اچھا, ود آل ڈیو رسپیکٹ عدیل, آئی ووڈ لائک ٹو ڈس ایگری آن دیٹ پوائنٹ کہ جی ہر بندے کا اختیار ہے وہ جس مرضی کی موکری کرے, بٹ آئی ڈونٹ بلیو آن دس کانسیپٹ کہ جی ہمارا جوڈیشل سسٹم فیل ہے. آنیسٹلی ٹیلنگ یو, اگر آپ اسٹیٹسٹکلی اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کی جتنی پورے پنجاب کی آبادی ہے اور آپ کے پاس کتنے ججز ہیں, واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ ایک جج کے پاس 400 کی کاز لسٹ ہے, 400 کی کاز لسٹ ہے, اس میں اس نے کیسے انصاف کرنا ہے؟ اگر وہ صبح 9 بجے سے لے کے 3 بجے تک 4 بجے تک صرف ایک چھوٹا انٹرلوکیٹری آرڈر ہی لکھنا شروع کر دے تو وہ ٹائم بھی کم ہے, لیٹ الون کہ وہ فیصلے کرے مقدمے کے. نمبر 1, یہاں پہ فیلئر ہے کس کا ہے؟ دا گورنمنٹ. اور کس کا فیلئر ہو سکتا ہے؟ دے آر دا ریسپانسبل فار دیز تھنگس. نمبر 2, بہت ساری ایسے علاقے بھی موجود ہیں جہاں پہ ججز کے پاس چھوٹی کاز لسٹ موجود ہے. کیا وہ صحیح طرح فیصلے کر رہے ہیں؟ اگین سارے نہیں کر رہے ہوں گے, بٹ بہت سارے کر بھی رہے ہوں گے. ان سارے کانسیکوینس کے اندر جب آپ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اگین جو میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو کہا تھا, ہر بندہ اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر غبن ضرور کر رہا ہے, چاہے وہ ڈیفینس کاؤنسل ہے, چاہے ججز ہیں, چاہے لائرز ہیں, چاہے پروسیکیوٹرز ہیں. بٹ جو پبلک امپریشن ہے, جس طرح آپ نے ابھی وہ ہراسمنٹ کی بات کی, دیکھیں عدالت کے اندر مقدمہ تب چلے گا جب ایویڈنس دی جائے گی. اگر اسٹیٹ ایجنسی وچ از پولیس, اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی ٹو کلیکٹ دی ایویڈنس, وہ ایویڈنس کلیکٹ نہیں کر رہی تو آپ کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے کہ آپ اس پولیس کے خلاف کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں. کرمنل کیس رجسٹر ہو سکتا ہے, ڈسپلنری ایکشن ہو سکتا ہے. کیا یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی یہ موکری آف لا ہے, موکری آف جوڈیشل سسٹم ہے, کیا وہ یہ کام کرتے ہیں؟ یس, وہ کرتے ہیں. کہاں پہ؟ میڈیا پہ. جو اصل گیم ہے, جہاں پہ اصل وکالت ہوتی ہے, وہاں نہیں کرتے. بلکہ اب میں تو اس بات کو کہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ بلیو آن میڈیا ٹرائل فار اے ریزن کہ جی آپ میڈیا پہ کچھ بھی کرتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. جس چیز کا فرق پڑتا ہے وہ کورٹ آف لا ہے. جو میڈیا ٹرائل کی بات ہوتی ہے نا, اس کو زیادہ تر فلانٹ کرتے ہیں پولیٹیشنز, کیونکہ انہوں نے اس پبلک کے پاس جا کے ووٹ وغیرہ لینے ہوتے ہیں, اس لیے اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے, اس لیے وہ میڈیا ٹرائل کر لیتے ہیں. اصل جو لٹیگیشن ہے وہ تو عدالت کے اندر ہے. اگر آپ ہراس کیا کسی نے آپ کو, کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی, آپ نے ایویڈنس ہی نہیں دی اس بات کی, تو ہاؤ کین یو کلیم سم تھنگ کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, اب مجھے خود بخود جسٹس مل جائے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنی ایویڈنس دینی پڑتی ہے, آپ کو ایویڈنس کے اندر اپنا پورا ریکارڈ دینا پڑتا ہے. مزے کی بات بتاؤں, میرا 14 سال کا فوجداری وکالت کا ایکسپیرینس ہے. میں آپ کو ہمارے لیگل سسٹم کا نا ایک بہت زبردست امپیکٹ بتاتا ہوں جو کہ اس پوری پکچر کو کلیئر کر دے گا. چاہے پروسیکیوشن ہو, چاہے ڈیفینس ہو یعنی ملزمان ہو, ان کا سارا زور بیل کی حد تک ہوتا ہے. جیسے ہی بیل کے معاملات, اگر اس کی بیل ریجیکٹ ہو گئی, پروسیکیوشن میں جو کمپلیننٹ ہے وہ سارا پریشر فزل آؤٹ ہو جائے گا. اگر ملزم نے بیل لے لی تو اس کی طرف سے سارا پریشر جو ہے نا فزل آؤٹ ہو جائے گا. اب جب ٹرائل کی بات آتی ہے, آنیسٹلی ایم ٹیلنگ یو, ہمارے ہاں نہ ہونے کے برابر اب ٹرائل ہو رہے ہیں, نہ ہونے کے برابر. میجسٹریل ٹرائل بہت برا حال ہے, سیشنز ٹرائل گنتی کے وہ ٹرائل ہو رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ پارٹیز ہی آپ کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں سپورٹ ہی نہیں کرتی, گواہ نہیں آ رہے, ان کا وہ پریشر ہی نہیں ہے جو بیل کی سٹیج پہ تھا. اور ہم لوگ بھی ایز اے لائر بھی, ہم لوگ ایک ٹرائل سے زیادہ بیل کی سٹیج پہ فیسیں وغیرہ لے لیتے ہیں, اور ٹرائل کے اندر بہت کم لوگ ہیں, جو گنتی کے لوگ ہیں جو ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ اصل وکالت ہی ٹرائل ہے. آپ ایپلیٹ لیول پہ ایکسل ہی نہیں کر سکتے آپ نے اگر ٹرائل کی ایڈوکیسی نہیں کی. سو رہی بات جو یہ آپ نے ہراسمنٹ کی اور ان ساری باتوں کی بات کی ہے, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یو شوڈ پریزنٹ. ہاں, اگر ایز اے لائر آئی ٹیل یو ون تھنگ, اگر آپ کا ریلیف ایک میجسٹریٹ نے نہیں مانا تو آپ کا کام ہرگز اپنے کلائنٹ کو یہ کہنے کا نہیں ہے جج بک گیا ہے, جج انکمپیٹنٹ ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اتنی محنت کی ہو کہ آپ کے کلائنٹ کو نظر آئے کہ میرے وکیل نے بڑی محنت کی ہے. ناؤ یو ہیو دی اپرچونٹی کہ آپ اس کی ایپلیٹ سٹیج پہ چلے جائیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ایک نیچے انکمپیٹنٹ کوئی جج تھا تو وہ آپ کو اوپر ریلیف نہیں ملے گا. اگر آپ کا ریلیف بنتا ہے آپ کو ضرور ملے گا.
ہاں اس کے اندر کچھ ڈفرینٹ فیکٹرز آ جاتے ہیں جس کے اوپر ہم اکثر پبلکلی بھی وہ جو ہے نا بہت زیادہ بات کرتے ہیں, بار کی جو ریپرزنٹیشن ہے اور یہ وہ سارا کچھ, بٹ ہر جگہ تو ہر مقدمے میں تو نہیں بار کا صدر یا بار کا سیکٹری نہیں نہ ہوتا. وہ کسی ایک مقدمے میں 10 مقدموں میں ہوگا, ہزاروں کیس لوز لگے ہوتے ہیں, ایک چیمبر کے پاس 100 کیس ہوگا, 100 میں سے 5 میں آ جائے گا, 95 میں تو آپ کے اور ریلیف ملنے کے چانسز ہوں گے نا. سو اس وجہ سے زیادہ فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی طرف سے اپنے کلائنٹ کی آنیسٹ ٹرو پروفیشنل ریپرزنٹیشن کریں, اور جو کلائنٹ کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ فوجداری وکالت میں کہ وہ انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر اپنی ایویڈنس ساری پریزنٹ کرے. آپ ایویڈنس پریزنٹ نہیں کرتے اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سزا ہو جائے گی, ناٹ پاسبل. I understand that from a legal point of view or procedural point of view. لیکن اس کیس میں ایک عام آدمی, ایک جنرل پبلک کا ریپرزینٹیٹیو یہ آرگیو کرے گا کہ بھائی ہمیں تو اس کیس کا پتہ ہی ایک ویڈیو ایویڈنس کے تھرو چلا. دس کیس سرفیسڈ when a video evidence of person A committing a crime against person B was recorded in their complete presence. So if I represent the average man, so I will ask you کہ evidence سے ہی تو یہ trial start ہوا ہے. What more evidence do you require? Adil, I ask you one question. کیا اس ویڈیو کے آنے سے پہلے did the victim complain about it? Answer. That is a procedural question. Yes. She did not. She did not. The state took a suo moto by arresting that guy, then registering the FIR. So problem یہاں پہ یہ ہے کہ I am all for you جو آپ بات کر رہے ہو. آپ کے میڈیا کا آنا, سوشل میڈیا کا آنا, سوشل پلیٹ فارمز کا آنا, یہ چیزیں ہائی لائٹ ضرور کرتا ہے. بٹ اگین ایک کیس کا کر دیں گے, 2 کا کر دیں گے, 3 کا کر دیں گے, 1000 کا کر دیں گے. Look at the amount of cases pending in a court of law. The thing is prosecution means complainant نے اپنی ذمہ داری کو ڈسچارج کرنا ہے. اگر وہ کیس کو پراپرلی رپورٹ نہیں کریں گے تو وہ کیسے عدالت یا پبلک ایٹ لارج خود بخود اس کے اوپر ایک پرسیپشن بنا لے اور عدالت سزا دے دے؟ ایسے ہو نہیں سکتا. دیٹ از اے ٹوٹل انلیگل تھنگ. اور اگین آئی مسٹ کنفیس ون تھنگ, میں فوجداری وکالت کرتا ہوں, ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے, اور وہ ڈائلیما جسٹس منیر کی ججمنٹ تھی سیپریٹنگ دا گرین فرام دا چیف, جس کو جسٹس آصف سعید خان کھوسا صاحب نے اب آ کے ریجوینیٹ کیا ہے, فالسس ان اونو فالسس ان اومنیبس. ہمارے ہاں کوئی بھی مقدمہ 100% سچائی کے اوپر نہیں بیس کرتا, یہ ریالٹی ہے. اس میں پبلک کا بھی قصور ہے. کیوں؟ اگر میں ابھی یہاں سے باہر جاؤں, آپ کے لا اسکول کے باہر جاؤں اور میں مرڈر ہو جاؤں, آئی بلیو دیٹ یو ول ناٹ بی اے وٹنس ٹو اٹ. ہو از گوئنگ ٹو بی دا وٹنس؟ مائی وائف, مائی مدر, مائی بردر, مائی سسٹر. They are going to be the witness. Yes, we saw somebody came and killed Ali Haider. So starting ہی جب جھوٹ سے ہے, حرام کھا کے حلال کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایک مقدمے کی شروعات ہی جھوٹ سے ہے تو اس کا اختتام کیسے ایک عدل کے فیصلے پہ ہو سکتا ہے؟ اگین یہ پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے, یہ کمپلیننٹ کی ذمہ داری ہے. They should furnish the whole truth. Otherwise, law of the land says اگر آپ ایک چیز میں بھی غلط ہیں, you're false in everything. Interesting. Or let's come to a situation where there is a complaint, and to the case that you were also referring to earlier as well. So, Khadija Siddiqui case, Shah Hussain, there was a due process that went into it. There was a trial to an extent that did happen. There was the conviction that did take place. Courts نے اپنا کام کیا. بٹ جنرل پرسیپشن پبلک کی آج یہ ہے کہ کیا اس کرائم کی جو 20 لوگوں کے سامنے کمٹ کیا گیا, اس کے آگے جو بھی اس کی ریمیفیکیشنز ہوئیں, یہ انسان کورٹ آف لا کے تھرو گزر کر اتنی جلدی باہر کیسے آ سکتا ہے؟ اتنی کم سزا اس کرائم کی, کیا یہ اس کا وکیل بہت زبردست تھا جس نے مینیج کروا دیا, یا یہ واقعی ڈیو پروسیس میں یہ اس طرح کی پروویژنز آتی ہیں بٹ ہی از آؤٹ ان جنرل ورڈز بیکاز آف ٹیکنیکل ریمیشنز؟ What are these technical remissions? کیا یہ مجھے بھی الاؤڈ ہیں کوئی کرائم کرنے میں اسی حد تک کی یہ ٹیکنیکل ریمیشنز؟ اچھا, سب سے پہلے بات کہ procuring a conviction in Khadija's case was the master stroke by Barrister Salman Safdar Sahab. Only he could have done that. Why? I tell you one thing. Appeal against acquittal is based upon or is premised upon 2 presumption of innocence. One, which accused by virtue of law have it, or the second, he got acquitted.
Bypassing or crossing two presumptions was something extraordinary which Barrister Salman Safdar Sahab did in that case. Now, as a lawyer, if I see the merits of the case, so there are some different angles, everyone has its own interpretation of seeing things. So I have my own interpretation of seeing things. But the most important thing, which is the highlight of today's or recent past discussion, کہ اتنی جلدی کیسے باہر آ گئے. چاہے آپ کوئی کرائم کرو, چاہے میں کوئی کرائم کروں, چاہے کوئی اور کرائم کرے, once you got convicted from a court of law, then you are handed over to a prison. Now prison is governed by again certain laws. Prison rules ہیں, آپ کے CRPC کے کچھ sections ہیں, remissions کو جو ڈیل کرتے ہیں اور وہ سارے کے ساتھ. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ if you show a good behavior, and that's basically based upon the theory of reformation, of the famous theory of reformation, کہ ایک بندے کو جب آپ جیل میں ڈالتے ہیں تو عدالت جیل کے اندر ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ اس کی ریفرمیشن ہو سکے, اس کو ریفارم کیا جا سکے تاکہ وہ باہر آ کے کوئی کرائم کمٹ نہ کرے. وہ اب ABC کوئی بھی ہو سکتا, لیٹ الون شاہ حسین. وہ یہ کہ آپ اندر جا کے اگر نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اس کے بعد آپ کوئی ڈگری کر لیتے ہیں, آپ کوئی ماسٹرز کر لیتے ہیں, تو اس کی سرٹن ریمیشنز دی جاتی ہے. ریمیشنز کا بیسک, یا میں اس کو اوور سمپلیفائی کروں, ادروائز پریزن رولز کے اندر اس کو باقاعدہ ڈیفائن کیا گیا کہ اس کو کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں, بٹ آپ کی آڈینس کے لیے اگر سمپل سی ایک بات کروں, فار می اینڈ یو a day is based upon 24 hours. But for them, if you do a certain good thing, your day will be reduced to 12 hours. So in one day, you are cutting down the imprisonment of 2 days. اگر میں باہر ہوں تو مجھے تو 24 گھنٹے ہیں نا, لیکن اگر اس کے اندر وہ بندہ ہے, اس نے کوئی نماز پڑھا دی, کچھ لوگوں کو صدقہ کر, وہ کیا کہتے ہیں, درس دے دیا, اس کے بعد کوئی ڈگری کر لی, تو اس کو ریمیشن دی جاتی ہیں. پلس the government of Pakistan on annual basis or quarterly basis, which includes the governor, the president, the prime minister, یہ ریمیشنز بھی دیتے ہیں کہ جی آج عید میلاد النبی ہے تو ان کو اتنے مہینے کی چھٹیاں دے دی جائیں. اس کے بعد اگر آپ کے پاس 10 محرم آ گئی ہے تو اس کی آپ کو وہ دن جو ہے وہ, سو یہ کیلکولیشن جب ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, تو جو آپ کی 15 سال لائف امپریزنمنٹ, وچ اگین از اے ڈبیٹ, پاکستان میں عموماً اس کو کہا جاتا ہے 25 سال, بٹ اٹس اے ڈبیٹیبل پوائنٹ, 25 سال, تو وہ کٹا کے 15 سال 6 مہینے کے اوپر رہ جاتی ہے. اب شاہ حسین کیس کے اندر دیکھا جائے تو جتنی اس کو سزا ہوئی تھی, جب FIR ہوئی, he got arrested, subsequently he was bailed out, then he got convicted by the court of law, he was arrested again, then he filed an appeal before the High Court, he got acquitted, then again the petition was filed in the Supreme Court of Pakistan, he got convicted again. So اس پورے ڈیوریشن میں جتنی دفعہ وہ اندر گیا ہے, FIR رجسٹر ہونے سے لے کے فائنل ججمنٹ آنے تک, یہ سب کاؤنٹ کی جائے گی اس کی اس کیلکولیشن کے اندر جو اس کو ٹوٹل سزا ہوئی ہے. اگر اس کو ٹوٹل سزا 7 سال ہوئی ہے اور 7 سال میں وہ تقریباً 3 سال جیل کے اندر رہا ہوا ہے, ریمیشنز کو کیلکولیٹ کیا جائے تو اس کو تو 3.25 سال میں باہر آ جانا چاہیے, جو کہ اس کیس میں اسی طرح ہوا ہے کہ وہ فوراً باہر آ گیا اور پبلک نے سمجھنے لگی جی ہمارا سسٹم فیل ہو گیا. یہ صرف شاہ حسین کے لیے نہیں ہے, یہ میرے لیے بھی ہے, یہ آپ کے لیے بھی, خدا اللہ معاف کرے اگر جتنے بھی ملزمان ہیں, یہ سب کو ریمیشنز ملتی ہیں, اور اس کا پورا کرائٹیریا ڈیفائنڈ کرائٹیریا, اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتی, یہ سب کو یونانیمسلی اکٹھی اسی طرح ملتی ہیں. سو اس وجہ سے دیٹ واز ون آف دا ریزن کہ وہ اتنی جلدی باہر آ گئے, کیونکہ اس میں سزا جتنی ہوئی تھی اس کے مطابق ریمیشنز کو کیلکولیٹ کر کے he had undergone his conviction, and he will always be a convicted person because he was convicted by the Supreme Court of Pakistan. He was convicted by the Supreme Court of Pakistan. So right now I cannot have Shah Hussain sit across Why me not? and discuss this question. No, with why him. not? Why not? As a convicted person, does he have that right to audience? But he has done his complete punishment, usne puri apni kar li hai, so now he does. He is a convicted person, but that does not mean کہ اس کے fundamental rights نہیں ہیں. He have a right to speak, he have a right to audience, he have a right to form any assembly, he right to freedom of association. Convicted does not mean کہ جی اس کے وہ right ختم ہو گئے. ایک نارمل بندے میں اور ایک کنوکٹڈ میں صرف فرق یہ ہوگا کہ نارمل بندے کو آپ کہیں گے کہ یہ کنوکٹڈ نہیں ہے, اس کو فائنل کورٹ آف لا سے کنوکشن ہوئی ہے, ہی ول بی کنوکٹڈ ان اے کورٹ سینس, ناٹ کہ جی آپ وہ سڑک کے اوپر جا رہا ہے تو آپ اس سے بائیفرکیٹ کریں یہ کنوکٹڈ ہے جی اس سے ہم نے بات نہیں کرنی, یا یہ نان کنوکٹڈ ہم نے اس سے بات کرنی. اٹس ناٹ لائک دیٹ, اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. کچھ ریسنٹ پاسٹ میں
آئی ڈونٹ نو آپ کتنے فریڈم کے ساتھ اس کے آنسر کو ایکسپلور کریں گے, بٹ ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے کچھ چیف جسٹسز کے دور میں یہ بھی دیکھا ہے کہ کرمنل کیسز کو میڈیشن میں لے کر جایا گیا ہے, اور اس کی کچھ ایگزامپلس بھی سامنے آئی ہیں. کیا یہ پروویژن ہوتی ہے, اور اگر ہوئی ہے تو وہ کن پروویژنس کے طور پہ ان کو یہ میڈیشن اس سے کروائی گئی ہے؟ کیا ریلیجس ایسپیکٹ کے تھرو اس میں جب قصاص اور دیت کی بات کی جاتی ہے تو ان ایسپیکٹ سے یہ آربیٹریشن یا میڈیشن کرمنل کیسز میں انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے؟ دیکھو, فرسٹ آف آل میں بڑا ووکل اور دبنگ قسم کا فوجداری وکیل ہوں, اور جس انسان کا میں بیٹا ہوں, آئی اسپیک ود دا بیرل آف گن, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. لا کے اندر کچھ کانسیپٹس ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. نمبر 1, لا آف کمپاؤنڈنگ, کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی وقت قتل سے لے کے, اور لا میں جن کو کمپاؤنڈیبل اوفینسز بنایا گیا ان کو آپ کمپاؤنڈ کر سکتے ہیں. کچھ کمپاؤنڈنگز کے اندر کورٹ کی پرمیشن چاہیے ہوتی ہے, اور کچھ کمپاؤنڈنگ میں کورٹ کی پرمیشن نہیں بھی چاہیے ہوتی. Did something happen more serious than a qatl? The answer would be no. Yes, the authority of the state was challenged. Okay, fair enough. کیا ہمارے لا کے اندر پروسیکیوشن کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے؟ The answer is yes. The next question, which leads to the next question, and that is, کیا ریاست withdrawal of prosecution کر سکتی ہے؟ The answer is yes. So you can argue on the fundamentals of it. You can say that whatever happened should have not happened, but whatever they did, can they do it? Yes, by law they can do it. So being a man of law, I stick to the law. So if law says they can do it, they did it. They did it. سب سے بڑی بات, I know you're referring to TLP, it's the state's prerogative to put someone in a fourth schedule, to declare someone as, or some organization as a proscribed organization. I totally disagree with that principle, because in section 11EE the word written is ex parte. I don't believe that. If you want to declare somebody as proscribed organization, you should give them the opportunity of fair hearing, which is not based upon in 11EE. So in that regard, it is the state's prerogative. If they did something, they undone it. But as a lawyer, if they commit any illegal activity or they committed some offense, they should have prosecuted. But again, where are those persons who claims that offense was committed against them? If there is no complainant, who you are going to be prosecuting? On the basis of whom? کس claim کے اوپر آپ prosecute کریں گے؟ So state نے اپنا administrative task کیا کہ ان کو ان کے ساتھ prosecution withdrawal کر لی, اور بیل بھی گرانٹ ہو گئی وہ ان کے وہ ریپرزینٹیٹیو کو. بٹ اگین کمپلیننٹ چاہیے ہوتا ہے کسی بھی مقدمے کو کلیم کرنے کے لیے کہ آئی واز اگریسڈ اپون, میرے اوپر یہ کرائم کمٹ ہوا. ان دس کیس دیر واز نان. اب وہ ایک الگ آرگومنٹ ہے, وہ پولیس آفیشل سے ڈپارٹمنٹ نے کیوں نہیں کیا. یو کین گو اینڈ آسک دا ڈپارٹمنٹ واٹس دا رول آف اے اسٹیٹ. تو that's all what I can say about that. Fair enough. So general public کو what do you tell them? What do you tell them when ایک کیس ہائی پروفائل بن جاتا ہے, اپنی انٹینسٹی کی وجہ سے بنے, جو اس میں انوالو ہیں ان کی آلریڈی پبلک پریزنس کی وجہ سے بنے, the ingenuity of the method that was used اس کی وجہ سے بنے, یا اوور آل جس جگہ پر وہ کرائم کمٹ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے بنے. کسی بھی وجہ سے اگر کوئی کیس ہائی پروفائل بن جائے اور پبلک کی نظر میں آ جائے تو آف کورس بائی ٹوڈیز ڈسکشن وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ اس کو اپنا ڈیو پروسیس لینا ہے. لا میں بہت سارے کام ہیں جن کو ہونے ہیں. دیر آر ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز, دیر آر ملٹیپل اسٹیجز ویئر ٹرائل ول گو تھرو, اور ان اسٹیجز کے اندر بھی دیر آر ڈائیورژنز جو وہ ٹرائل لے سکتا ہے. تو اس ساری سچویشن میں اس ڈسکشن کے بعد ہائی پروفائل کیسز نہ آنے بند ہوں گے اور نہ ہی ان کا میڈیا ٹرائل ہونا بند ہوگا. بٹ ایک
کیا پبلک ایک اپنی پرسیپشن ایک اس لیول پہ میچور کر سکتی ہے کہ وہ اس کیس کو اس کے میرٹ پہ دیکھ سکے؟ آبویسلی دے کین نیور انڈرسٹینڈ دا انٹریکیسیز آف لا، بٹ کیا ان کے اندر ایک پیشنس ڈیولپ کرنے کے لیے ان کو کوئی میسج دیا جا سکتا ہے؟ عدیل، اس کے لیے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، لائک یورس پلیٹ فارم، آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پبلک کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے، اور آپ لوگوں کی پلیٹ فارم کی طرح اور بہت سارے پلیٹ فارمز نے یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے کہ یہ چیزیں ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گئیں. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے ملک کے اندر چیزوں کو دکھانے کے لیے ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے، اینڈ دیر از نو پرابلم ود دیٹ. آئی بینگ اے لائر ہیو اے پرابلم جب آپ صرف ہائی لائٹ کریں، اور جو ایکچوئل کورٹ ہے جہاں پہ آپ کی گیم بورڈ پوری سیٹ ہونی ہے چیس کی، اور آپ نے پوری موومنٹ کرنی ہے، لیگل موومنٹس کرنی ہے، وہاں پہ آپ کی وہ ایکٹیویزم، وہ ایکٹیونیس نظر نہیں آتی. سو آل آئی کین سے از کہ یس، آپ لوگ لکھیں، آپ میڈیا ہائپ کریٹ کریں، اور میڈیا ٹرائل بھی بے شک کریں، بٹ the thing which really matter is کہ ایکچوئل کورٹ آف لا میں آپ کی پرفارمنس ہونی چاہیے. اور اس کے لیے اگین جیسے میں نے پہلے کہا تھا، there is nothing cheap than a cheap lawyer. Hire professional lawyers, be on time, put your evidence forth to the judges and pursue your case. It is your right to pursue your case, and pursue it with all honesty and sheer professionalism. Thank you so much for your time here today. There is so much that we can talk about. I hope we can do this again. There are so many cases in particular جن کو ہم بات کر کے بہت سارے further aspects کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ in the future کریں گے بھی. But I think this is, I hope this is an effort کہ جنرل پبلک کو ہم یہ چیز باور کروا سکیں کہ کیسز ڈیلے بھی ہوتے ہیں، کیسز if I can be very bold، کیسز خراب بھی ہوتے ہیں، اور کیسز مس ہینڈل اور مس ریپرزینٹ بھی ہوتے ہیں. بٹ جنرل کنسنسس جو ہم آج کی ڈسکشن سے ایٹ لیسٹ، آج کے پارشل ڈسکشن سے ایٹ لیسٹ جو گیج کر سکتے ہیں، وہ شاید یہی ہے کہ دیر از اے ڈیو پروسیس، دیر آر ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز، دیر آر ملٹیپل اسٹیجز ٹو اے ٹرائل. اور کیس بروٹل بھی ہو سکتا ہے، کیس سمپل اینڈ ایز کلیئر ایز بلیک اینڈ وائٹ بھی ہو سکتا ہے، بٹ دا ڈیو پروسیس کہیں پہ انسانوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات آتی ہے، کہیں کورٹ کو کے پروسیجر کو فالو کرنے کی بات آتی ہے، اور کہیں پہ شاید ایڈوکیسی ماسٹر کلاسز بھی اپنا رول پلے کرتی ہیں. اور ان سب ریزنس کی وجہ سے بہت سارے ڈیلیز اس میں آتے ہیں. آئی تھنک دس از اے جنرل لائٹ آف ہوپ ایز ویل کہ ہم اپنے جوڈیشل سسٹم میں فلاز اور لوپ ہولز دیکھ سکتے ہیں، بٹ آئی تھنک وی کین کنکلوڈ دیٹ اٹس ناٹ اے بروکن سسٹم پر سے. I hope we can end positively on this note, and thank you once again for giving us time for this. Thank you so much, and Allah Hafiz.